ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व रवा अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम व मस्जिदिर रसूल व मस्जिदिल अक़सा औ कमा क़ाल। अख़रजहु अल इमाम अल बुख़ारी व मुस्लिम फ़ी सहीहिहिमा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला 10 रातें या पिछली 8-9 रातें हमने अल्लाह की बातें की, अल्लाह जल्ला मजदहू की बातें की। तो आज यहाँ लंदन के मरकज़ पे शायद आखिरी शब है इस साल के एतिकाफ़ की, तो मैंने चाहा कि आज की रात अल्लाह के हबीब की बातें करें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इख्तिताम अल्लाह के हबीब के तज़किरे पर। और इसकी वजह भी ये बनी कि ये किसी ने सवाल किया मुझसे। मेरी पहली नसीहत तो ये है बेटों और बेटियों से, वो जहाँ भी जिस मुल्क में भी रहते हैं, कि चूँकि उनका अपना इल्म पुख्ता नहीं होता, ये सब के लिए नसीहत है, उनके इल्म में ख़ुद पुख्तगी नहीं होती। कुरान और सुन्नत में, कुतुब अक़ायद में, कुतुब दलाइल में, कुतुब फ़िक़्ह में न उनका मुताला होता है, न उन्हें कुछ बुनियादी और असासी दलाइल का इल्म होता है। सो बेहतर है कि वो बदअक़ीदा लोगों के साथ न मजलिस रखें, न सोबत रखें, न उनके साथ दीनी मसाइल और अक़ायद पर बहस करें। ये एक आपके अक़ीदा और ईमान की हिफाजत का आसान नुस्ख़ा दे रहा हूँ। देखो ना, आप एक्सपर्ट नहीं हैं। जब दूसरे लोग जिनको इसी काम के लिए तैयार किया गया है, सिर्फ़ नौजवान नस्ल की और लोगों के सादा लोगों की और बच्चे बच्चियों की अक़ायद में ख़राबी पैदा करने के लिए जिन्हें ट्रेन किया गया है, तैयार किया गया है, उनको कुछ आयतें रटा दी जाती हैं, कुछ अहादीस रटा दी जाती हैं और उनकी मिसाल तोते की जैसी हो जाती है। उनको न सियाक की ख़बर, न सिबाक की ख़बर, न उन्होंने कुतुब हदीस ख़ुद पढ़ी, न उसके शारहीन को पढ़ा, न अइम्मा हदीस की तसरीहात को पढ़ा, न उसके मानी और मारिफ से आगाह हैं, न उसूल से, न फ़ुरू से, न उलूम से, न फ़नून से। वो ख़ुद भी पैदल होते हैं, याद रख लें। मगर एक ख़ास ट्रेनिंग है उन्हें, कुछ आयात मतलब की जिससे अपना मतलब निकाल सकें गलत ताबीर के ज़रिए, जो आइम्मा तफसीर ने वो मानी बयान नहीं किए, जो 1300-1400 साल की इस्लामी तारीख़ में आइम्मा ने जो मानी बयान नहीं किए, महज़ ज़ाहिरुन नस से, आयात के ज़ाहिरी अल्फाज से वो मानी उनको रटा दिए जाते हैं, जो मानी दरअसल 1400 साल के आइम्मा और अकाबिर इस्लाम के अक़ीदे के तसलसल से हट कर होते हैं, मुखालिफ होते हैं, रटा देते हैं आयतें। वो फिर बेजा उनको पढ़ते हैं, बेमहल पढ़ते हैं और अहादीस चंद एक रटा दी जाती हैं और आपको इतना कुछ भी रटा हुआ नहीं आता।
یہ اہل سنت والجماعت کے گھرانوں میں، مدارس میں، ان کے علماء کے نظام میں بدقسمتی سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور میں مدت سے اس پر زور دے رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنا کچھ بھی نہیں یاد کراتے کہ کچھ آیتیں انہیں یاد کرا دیں، کچھ احادیث یاد کرا دیں، کچھ ایک دو کتابیں ان کو پڑھا دیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہوں اور کوئی ان سے بات کرے تو جواب دے سکیں۔ ادھر یہ محنت نہیں ہے، بدقسمتی، سو آپ کی سلیٹ خالی ہوتی ہے۔ اب جس سے آپ بعض اوقات بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ان مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں، یا وہ آپ سے چھیڑتا ہے اور آپ انٹرٹین کرتے ہیں، اس کو جو 4 حرف آتے ہیں، 4 ہی حرف، وہ آپ کی خالی تختی پہ لکھ دیتا ہے، ذہن کی خالی تختی پر، تو آپ کے دل و دماغ میں، ذہنوں میں ابہام پیدا ہو جاتے ہیں، تشکیک پیدا ہو جاتی ہے، عقائد میں تزلزل پیدا ہو جاتی ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ اب بتائیے، ایسے لوگوں سے آپ کو بات کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ یہ تو خود جس سے بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ علم آپ کے پاس ہو، پڑھا آپ نے کتابیں پڑھی ہوں اور جواب دے سکیں، پھر تو فائدہ ہے۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے، کیسٹس نہیں سنتے، خطابات نہیں سنتے تسلسل سے، کتب نہیں پڑھتے، اب ہر موضوع پر میں نے اتنا ذخیرہ کتب کا دے دیا ہے کہ عقیدہ اور اس سے متعلقات دین کا کوئی اہم اصول اور فروع کا مسئلہ ایسا نہیں رہا کہ جس کے مطالعہ کی ضرورت ہو تو آپ کو سمندر جتنا مواد نہ مل جائے۔ اتنا مواد دے دیا ہے دلائل کے ساتھ، مگر پڑھتے نہیں آپ۔ اگر نہ پڑھیں تو چلو ریگولر، اب یوٹیوب ہے، منہاج ٹی وی ہے، کیو ٹی وی پہ آتے ہیں لیکچر، ریگولر انہی کو سنیں، تسلسل سے سنیں بلا ناغہ، تو پھر کوئی شخص آپ کے دل و دماغ میں کوئی تشکیک کا ایک جرثومہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ تو پریشانی یہ ہے کہ نہ آپ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، اور پھر یونیورسٹی میں، کالجز میں مختلف لوگوں کے پاس جن کو تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے، رٹایا گیا ہے، ان سے آپ بحث کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکل پیش آتی۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں، ذاتی۔ میں اسکول لائف میں تھا، یہ میں نے پہلے بھی 1-2 بار سنایا ہے، یعنی ممکن ہے کلاس 6، کلاس 7، کلاس 8 کی بات ہوگی۔ میں نے درس نظامی، عربی کتب جس کو درسیات بولتے ہیں، یہ کلاس 7 میں تھا تو میں نے باقاعدہ شروع کی تھی، 7ویں جماعت میں۔ اور دینی کتب کا مطالعہ میں اس سے بھی 2-3 سال پہلے چھوٹی عمر میں جتنی صلاحیت پڑھنے کی تھی اس طرح کی کتابیں اردو میں پڑھتا تھا، اس سے بھی قبل۔ تو 1962 میں نے شروع کیا۔ صرف و نحو کے ابتدائی رسائل ہوتے ہیں، اور مرقات القدب، ادب وغیرہ عربی لغت کی کتابیں ہوتی تھیں، رسائل ہوتے تھے، ابتدائی کتب اور رسائل جو درس نظامی کا ایک نظام ہے، پھر اس کے بعد منطق کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، فارسی کی، عربی کی۔ تو 1962 میں شروع کی۔ والد گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے اولیاء میں سے بھی تھے، محدثین میں سے بھی تھے، مفسرین میں سے بھی تھے، متکلمین میں سے بھی تھے، اور ادباء شعراء میں سے بھی تھے، اور طبیب تھے، پروفیشن میں ڈاکٹر تھے، جیسے میں پروفیشن میں پروفیسر آف لا ہوں۔ تو 1 سال پڑھانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مدینہ پاک مجھے بعد میں لے گئے تاکہ میں عربی تھوڑی سمجھ سکوں، پڑھ سکوں، بول سکوں۔ اب میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اس سے بھی تھوڑی عمر میں، تو مجھے شوق تھا مطالعہ کا، تو مختلف مصنفین کی، علماء کی، مختلف مذاہب کی، مختلف فرقوں کی جو کتابیں ملتی میں لے آتا اور ان کو لائبریری سے لے کے پڑھتا۔ تو میری ایک اپنی لائبریری تھی، چھوٹی عمر میں بھی 2 الماریاں بھری ہوتی تھی، اسکول لائف میں دینی لائبریری کتب کی۔ تو وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تربیت کا نظام میرے اوپر یہ تھا کہ وہ ہر دوسرے چوتھے دن
تشریف لاتے اور میری لائبریری کی کتابوں کو چیک کرتے، اور بعض کتابیں جو باطل عقائد کی یا گمراہی پر مبنی عقائد کی یا اور لغزشوں والے عقائد کی غلط ملت کچھ نظر آتی جو میں مطالعہ کرتا تھا عام، وہ نکال لیتے اور مجھے کہتے ایک جملہ، فرماتے بیٹے ان کتابوں کے پڑھنے کا آپ کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ان کتابوں کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت ان کتابوں کو پڑھیں گے تو جو ان کتابوں کے مصنف ہیں، لکھنے والے، اس وقت آپ کا علم ان سے زیادہ نہیں ہے، آپ پریشان ہوں گے، آپ کے ذہن میں تشکیک آئے گی۔ ایک وقت آئے گا اور بہت دور نہیں کہ آپ ایسی لاکھوں کتابیں پڑھ لیں، پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ تو ایسی کتب کو اس وقت پڑھیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت گفتگو کریں جب تک آپ کو صحیح اور سقیم، رائٹ اینڈ رانگ، کریکٹ اینڈ انکریکٹ، درست اور غلط میں تمیز کر سکیں، اتنی صلاحیت ہو علمی اعتبار سے، اور اس کے سوال کا جواب دے سکیں اور اس کے کوئی اعتراض کو رد کر سکیں۔ اگر یہ ایبلٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی فار اینی ریزن، then you should never enter into any debate, don't entertain their discussions, and don't discuss these kind of theological matters with other people, because you are not ready to answer them and to defend your own عقیدہ۔ اب اس طرح آپ اگر انٹرٹین کریں گے اور انٹریکشن کریں گے تو کتنے سوالوں کے ساری زندگی میں جواب دیتا رہوں گا آپ کو، اور پھر بیٹے یہ میرے سارے جواب کیسٹوں کو سنے، 7,000 خطابات ہیں، اگلی صدیوں تک بھی کوئی سوال نہیں اٹھے گا جس کا جواب نہیں دے دیا، صدیوں تک بھی، حتی الوسع جو اللہ نے توفیق دی باذن الہی۔ اور اسی طرح 400-500 کتب ہیں، اور ساری کتب عربی نصوص کے ساتھ ہے مگر ترجمہ بھی ہے، ان کو پڑھیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو میں نے آج اس لیے انٹرٹین کر لیا یہ سوال کہ اس بہانے آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہو، ذکر پاک ہو، تو بعض بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بعض بچوں اور بچیوں کا، بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہماری آخری شب ہے یہاں پر، تو ہم اس رات آقا علیہ السلام کے ذکر پر اپنی مجالس کو ختم کریں گے۔ موضوع ٹیکنیکل ہے، کیا ٹیکنیکل ہے، علمی موضوع ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنیکل موضوع بھی ہو تو میں نے اس کو کبھی خشک نہیں رہنے دیا اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر بات شروع کروں، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ موضوع یہ ہے، آج کل اعتقادی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ اس فتنے کے پیچھے کہ روضہ رسول اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور آقا کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنی یا وہاں نفل پڑھنے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں، یہ ایک اعتقادی فتنہ ہے۔ اب میں بات کو یہاں نقطے سے شروع کرتا ہوں، پھر قرآن مجید پر آتا ہوں، اور پھر اس حدیث کی پہلے میں شرح کروں گا جس حدیث سے یہ غلط قسم کا معنی اخذ کیا گیا ہے۔ اور تاریخ میں سب سے پہلے یہ مغالطہ علامہ ابن تیمیہ کو لگا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ پیغمبر نہیں ہے، نبی اور رسول نہیں ہے، نہ صحابی اور تابعی ہیں، نہ وہ ہمارے مذاہب اربعہ کے امام ہیں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، نہ امام مالک ہیں، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل۔ اس سطح پر کسی نے کوئی بات کہی ہوتی تو اس کا بڑا وزن تھا، ہم سر تسلیم خم کر لیتے۔ علامہ ابن تیمیہ بڑے علماء میں سے ہیں، مگر ان کے عقائد میں بہت سی چیزیں درست اور اچھی بھی ہیں، اور کئی چیزوں میں انہوں نے ٹھوکر بھی کھائی ہے۔
جس پر بہت سے علماء محدثین نے ان کے زمانے میں اور ما بعد ان کی گرفت بھی کی ہے۔ جن مسائل میں ٹھوکر کھائی ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے۔ تو وہ سند نہیں ہے کہ سند قرآن و سنت ہے، سند قرآن اور حدیث ہے، اور پھر ائمہ کا، اولیاء کا اور محدثین کا، فقہاء کا اور مذاہب اربعہ کے ائمہ کا عمل ہے۔ اگر اکثریت ائمہ کی، ائمہ اعلام کی اور مذاہب اربعہ کے اندر سب کا عمل اور علم اور عقیدہ اور فتویٰ ایک الگ ہو، ایک ہو، اور علامہ ابن تیمیہ یا کوئی چند ایک دو چار اور علماء مختلف بات کر دیں تو ان بات کی کوئی حجت اور وزن نہیں رہتا، کیونکہ وہ دین کے بانی نہیں ہیں۔ ایک رائے ہے ایک عالم کی، اور ان سے اور بڑے بڑے علماء ان سے پہلے اور ان کے بعد وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ امت کے سواد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جب مدینہ طیبہ جائیں تو روضہ اطہر کی اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں بلکہ مسجد نبوی کی نیت کریں، اب ایک میں چھوٹی سی بات، اگر اللہ نے رتی برابر بھی کسی کو عقل اور شعور دیا ہو، اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نادانو، جس مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہتے ہو اس مسجد نبوی کو یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ مسجدیں تو اور بھی بہت تھیں، اللہ کے گھر تو بہت ہیں، مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں، اس مسجد نبوی کو زیارت کے قابل کس نے بنایا ہے؟ اس میں اگر نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب، یہ درجہ جو مسجد نبوی کو ملا اس کا وسیلہ کون بنا ہے؟ کتنی بے عقلی کی اور بے حکمتی کی اور ناسمجھی کی بات ہے، جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے مسجد نبوی کو مسجد حرام کے بعد کائنات میں سب سے اونچا درجہ ملا، اس کی زیارت کی نیت حرام ہو جائے اور مسجد نبوی کی حلال ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی عجیب سوچ ہے کہ اس مسجد نبوی کو تو فضیلت ہی آقا علیہ السلام کے قدموں سے دی۔ ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حضور گھر سے نکلتے، آتے، ائمہ نے لکھا ہے یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں، نکلتے، نماز پڑھاتے، پھر اندر جاتے، پھر آتے، پھر اندر جاتے، وفود آتے، ان سے وہیں بیٹھ کے ملاقات کرتے، مہمانوں سے ملتے، حلقات میں بیٹھتے، تعلیم دیتے۔ وہ دن بھر کئی بار آقا کے آنے جانے نے مسجد نبوی کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ وہ جو حضور کے قدم لگتے رہے ہر روز اتنی کثرت کے ساتھ، اور جس حصہ فرش پر میرے آقا بیٹھتے اٹھتے رہے اور چلتے پھرتے رہے اور اعتکاف بیٹھے اور حلقات کیے اور اجتماع کیے، اور آپ کے مبارک سانس کی ہوائیں اور مہکیں نے جن کو معطر کیا، تو آقا کے قدموں کے صدقے سے وہ مسجد نبوی اس قابل بنی 50,000 نمازوں کے اجر کا باعث ہو۔ تو جو اصل وسیلہ اور صدقہ واسطہ ہے ان کی زیارت کی نیت سے نہ جائے تو پھر مسجد نبوی کی محض نیت کر کے جانا کیا تک ہے اس کا؟ اللہ کیا قبول کرے گا؟ یہ گویا نعمت عظمیٰ کے اوپر ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، وہاں نماز کی نیت کرنی چاہیے، بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، اس کی نیت کرنی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جایا جائے، روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے نہ جایا جائے، معاذ اللہ۔ اب آگے ایک بات کہتا ہوں، وہ بھی حدیث آئے گی، آج میں کچھ احادیث اور دلائل دے کر آج ایک اچھوتا، ایک دلیل، اینڈ پر ایک اچھوتی دلیل بڑی تفصیل سے دوں گا، بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اور بیان کروں گا، جو اس موضوع پر اس نقطے کو نہیں لیا گیا کبھی، اس پر زور دوں گا، سمجھاؤں گا۔ اب علامہ ابن تیمیہ ہو یا کوئی اور عالم ہو، یا میری ذات ہو یا آپ کسی اور ہمارے زمانے کے عالم کی ذات ہو، کسی کی حیثیت
اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مقابل میں مخالف اس کا قول اور فتویٰ ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا چاہیے، میں کہوں یا کوئی اور مجھ سے بڑا کہے۔ سب سے پہلی سند قرآن، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام اور ائمہ اور اولیاء اور بعد کے بزرگ کیا حضور کے روضہ کی نیت سے ثابت ہے صحت کے ساتھ کہ وہ یہ نیت کر کے جاتے تھے؟ بچگانہ باتیں اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ میں سب سے بڑی بات دیتا ہوں کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے، تو جس بات پہ اللہ کا حکم ہو وہاں کل ائمہ، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اس نیت سے کیوں نہیں جاتے ہوں گے جس کا حکم اللہ نے دیا؟ نیت تو اللہ کے حکم کی مطابقت میں ہوتی۔ فرمایا اگر اے حبیب اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤکا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آ کر آپ کی خدمت میں اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر دیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ اب یہ جو حکم ہے جاؤکا، آپ کی خدمت میں آئیں، اب یہاں ایک نکتہ علمی ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگ اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تو شان نزول یہ ہے، اس دور کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ دیکھیے شان نزول کی یاد رکھ لیں، دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تاریخی اور ایک عمومی۔ کیا؟ ایک تاریخی اور ایک تاریخی شان نزول کی افادیت فقط یہ ہوتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں 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 آیت کس موقع پر اتری، کس وجہ سے اتری، کس واقعہ میں اتری، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، یہ اس کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیات کے اوپر اسباب نزول کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام واحدی نے اسباب النزول پہ لکھا ہے، امام سیوطی نے اسباب النزول پہ لکھا ہے، اور دیگر جمیع ائمہ تفسیر اپنی کتب میں امام ابن جریر سے لے کے حافظ ابن کثیر تک اور امام قرطبی سے لے کے امام جلال الدین سیوطی تک سب ائمہ مختلف آیتوں کا شان نزول لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر اتری، اس پس منظر میں اتری، کبھی کوئی سوال کرتا اس کے جواب میں آیت اترتی، کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اس کے جواب میں آیت اترتی، کبھی صحابہ کرام کے لیے کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا اور اس کے اوپر ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا تو اس کی تسلی کے لیے اور رہنمائی کے لیے اٹھتی۔ تو آیات ہمیشہ اترتی تھیں ایک تاریخی پس منظر میں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں، اس کو شان نزول کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے عمومی، ان آیتوں کے اطلاق کا۔ اگر اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم اور مراد کو اور اس کے حکم کو صرف اسی تاریخی شان نزول والے واقعہ کے ساتھ محصور اور پابند کر دیا جائے تو سینکڑوں آیتیں اور ہزاروں آیتیں قرآن مجید کی آج اور قیامت تک پوری امت کے زمانوں کے لیے لا تعلق اور بے مقصد رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ امت کے لیے، چونکہ وہ تو خاص واقعے کے لیے اتری تھی، اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے اور یہ اس موقع پر ان کے لیے اتری تھی، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے آیت irrelevant ہو گئی۔ تو قرآن کی وہ آیت صحابہ کرام یا اس دور کے ان لوگوں کے لیے جو منافقین بھی تھے یا صحابہ تھے یا کچھ لوگ متزلزل ہوتے تھے یا کوئی غلطی اور گناہ کر بیٹھتے تھے، اس وقت اگر اس آیت کریمہ کا مقصد صرف ان کے ایشو کو ایڈریس کرنا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو ایڈریس ہو گیا، وہ تو زمانہ گزر گیا،
آقا علیہ السلام کے وصال کے ساتھ وہ سارے لوگ فوت ہو گئے. اب 1500 سال سے اس آیت کا امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور قیامت تک یہ آیت گویا امت کے ساتھ irrelevant ہو گئی. استغفر اللہ. اگر اس اصول کو اپنا لیں کہ شان نزول کے تاریخی پس منظر پر اگر آیت کے معنی, مفہوم اور حکم کو بند کر دیں تو قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیتیں امت کے لیے رہنمائی کا چشمہ نہیں رہتی. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت تفسیر اور اصول تفسیر کی بات نہیں کر رہا, ورنہ میں آپ کو 10, 15, 20 آیات ایسی کوٹ کرتا جو مخصوص بڑے بڑے مخصوص حالات اور واقعات کے تناظر میں اتری تھی, اور ایک خاص تاریخی پس منظر میں سچویشن میں اتری تھی, یا ایک خاص واقعہ رونما ہوا اور اس میں کچھ کویسچن ابھرے اور ان کے جواب میں اتری تھی. میں کئی آیات آپ کو بیان کرتا, آپ تفاسیر کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اتری تھی تو وہ واقعات تو ختم ہو گئے, وہ لوگ بھی چلے گئے, اب وہ سچویشن بھی نہ رہی, تو اس کا مطلب ہے ایسی ساری آیتیں پوری امت پر ان کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا, اور معاذ اللہ وہ برکت کے لیے پڑھی جائیں گی, ان کے حکم کا اجرا امت میں نہیں ہوگا. اگر یہ تصور ڈیولپ ہو جائے تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہوگا, کہ قرآن مجید کی آیتوں کو irrelevant کر دینا, قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیتوں کو امت کے لیے ٹوٹلی لا تعلق کر دینا. لہذا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. بعض لوگ جب ایک آیت کا حکم ملتا ہے اور وہ اپنے عقیدے کو اس آیت کے مطابق نہیں پاتے, بدقسمتی یہ ہے لوگوں نے عقائد پہلے سے گھڑ رکھے ہوتے ہیں, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ پہلے سے. اگر آیت کوئی آ گئی ان کے مائنڈ سیٹ کے خلاف اور ان کا منشا پورا نہ ہوا اس آیت سے اور ٹکراؤ آ رہا ہے, تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے اس آیت سے نکلا جائے, جان چھڑائی جائے. پھر وہ کہہ دیں گے یہ تو اس پس منظر میں اتری تھی, اس کا تعلق تو صرف اس چیز سے ہے. اگر آپ نے یہ اصول اٹھانا ہے تو آدھے سے زیادہ قرآن لا تعلق ہو جائے گا امت سے, آدھے سے زیادہ. جتنی آیتیں خاص واقعات کے پس منظر میں اتری وہ ساری امت کی پوری تاریخ سے معاذ اللہ ان کے لیے چشمہ ہدایت نہیں رہیں گی, یہ نہیں. لہذا ابتدائی زمانوں میں یاد رکھ لیں شان نزول, اسی طرح لفظ نسخ و نزلت فی, یہ الفاظ استعمال ہوتے تابعین, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین اور سلف صالحین. پہلی 3 صدیوں میں یاد رکھ لیں, ایک بڑا علمی نکتہ اصول تفسیر کا بتا رہا ہوں. پہلی 3 صدیوں میں جب صحابہ کرام بولتے کہ یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی, یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی, کس موضوع پہ نازل ہوئی, جب بتاتے تو آپ کو کتب تفسیر میں یہ بھی ملے گا کہ ایک ہی آیت ہے اور کئی شان نزول بیان کیے گئے. کوئی کہہ رہا ہے اس موقع پر نازل ہوئی, کوئی کہہ رہا ہے اس واقعے کے لیے نازل ہوئی, کوئی صحابی اور تابعی کہہ رہا ہے اس معاملے میں نازل ہوئی, کوئی صحابی اور تابعی امام کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کے لیے نازل ہوئی. آپ کتب تفسیر اٹھائیں, ابن جریر طبری کو, امام ابن ابی حاتم کو, اور حافظ ابن کثیر تک آ جائیں, اور پھر اس کے بعد کثیر تعداد میں ائمہ, امام فخر الدین رازی کو لے لیں, آپ آلوسی کو لے لیں, امام سیوطی کی الدر المنصور لے لیں, امام قرطبی کی لے لیں, بہت کتب ہیں تفسیر کی, اٹھائیں, آپ کو ایک آیت کے کئی مختلف شان نزول کا ذکر ملے گا. وہ کیوں؟ آیت ایک ہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس موقع پر اتری, کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں اتری, کوئی کہتا ہے اس معاملے میں اتری, کوئی بتا رہا ہے اس ایشو پر اتری. یہ ڈیفرنسز کیوں ہوئے؟ ساری روایتیں صحیح ہیں, سب روایتیں, کبھی کوئی ضعیف ہوتی ہے چھوڑ دی جاتی ہے, مگر موسٹلی صحیح ہوتی, ائمہ ان کو لیتے ہیں. مگر کیوں یہ فرق اور اختلاف آتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں شان نزول اس کا معنی اور لیا جاتا تھا, بعد میں زمانہ اس کا معنی متعین ہو گیا. اس طرح نسخ بھی فلاں آیت ناسخ ہے فلاں منسوخ, پہلے زمانوں میں اس کا معنی اور ہوتا تھا,
کئی صدیوں کے بعد جب فن سائنس ڈیولپ ہوئی، لیکزیجیٹیکل اور ایگزیجیٹیکل قرآن مجید کے الفاظ کی اور غریب القرآن کی اور تفسیر کی جب سائنسز ڈیولپ ہوئی، اصول وضع ہوئے، تو پھر ان کے معنی ڈیفینیشن بن گئی اور اسپیسیفک کر دیے گئے۔ تو پہلے ایک ہی آیت کے بارے میں مختلف شان نزول اس لیے بیان ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کا کنسیپٹ ٹیکنیکل نہیں تھا، جو بعد میں بنا ان کا کنسیپٹ جنرل تھا۔ ایک تو شان نزول یہ تھا ان کے ہاں کہ جس واقعہ میں اتری، جو مسئلہ پیش آیا تو کہتے اس کا شان نزول یہ ہے۔ بعد میں کیا ہوتا، اسی طرح کا کوئی واقعہ بعد میں اور پیش آتا تو سملیرٹی دیکھ کر صحابہ کہتے کہ یہ آیت اس لیے اتری۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ وہ کہہ دیتے کہ اس آیت کا شان نزول یعنی اس مقصد کو حل کرنے کے لیے اتری، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اتری، اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اتری۔ اگر اس جیسے مختلف واقعات طرح مختلف صحابہ کے ساتھ پیش آتے تو وہ کہتے کہ یہ اس سچویشن کے لیے اتری، گویا اس کا اطلاق عام کرتے تھے اور تاریخی پس منظر کی تنگی سے نکال لیتے تھے اس کو۔ تاریخی پس منظر کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ریولیوشن سے اسے، وہ صرف ہسٹری تھی کہ قرآن کیسے کیسے اترا، کب اترا، کیوں اترا، کس طریق سے اترا، وہ ہسٹری تھی۔ اس کا نالج علم التفسیر کے لیے مفید اور ضروری ہے، مگر اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا کہ اس جیسے اگر 20 مرتبہ 10 مرتبہ نئے مسائل پیش آتے اور صحابہ اور تابعین سے پوچھتے، ائمہ سے جو صحابہ تابعین، وہ کہتے کہ یہ آیت اسی حکم کے لیے اتری ہے، یہ آیت اس کے لیے اتری ہے۔ گویا اس آیت کی جو عمومیت تھی، اس آیت کا جو حکم تھا، اس کی جو جنریلٹی تھی، اس کی جو اندر کمانڈمنٹ تھی، اس کے اندر جو میسج تھا اس آیت کریمہ کا، وہ جہاں جہاں اپلیکیبل ہوتا وہ کہتے کہ اس کا شان نزول یہ ہے، دوسرا کہتا یہ ہے، اور ساروں کے قول سچے تھے۔ کہ بعد میں شان نزول کا مطلب اپلیکیبلٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا تھا، ہسٹوریسٹی سے نہیں۔ But that was historical background. Now it applies to this and this and this and this all situations. Wherever it was applicable, wherever that particular verse was found to be applicable and was found to resolve the issue and problem, the companions and their followers would say this verse was revealed for this purpose. کہ یہ آیت اس لیے اتری تھی۔ اس لیے شان نزول ایک آیت کے بہت سے بیان ہو جاتے۔ اب یہ اصول صحابہ کرام کا تھا اور تابعین کا، اتباع التابعین کا اور ائمہ سلف صالحین کا تھا۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا۔ نسخ جو ہے، ایبروگیشن، اس کے لفظ کا بھی یہی استعمال تھا۔ ایک آیت اتری، اس میں ایک حکم آیا، پھر اسی سبجیکٹ پر ایک اور آیت اتری، اس نے پہلے حکم کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیا، پہلی آیت کو۔ تو صحابہ تابعین اور سلف صالحین کہتے تھے کہ پچھلی آیت نے پہلی کو منسوخ کیا۔ تو نسخ کا لفظ ریپیل اور ایبروگیشن کے معنی میں یوز نہیں ہوتا تھا۔ اینی کائنڈ آف جوریڈیکل کنیکشن ود فارملی ریویلڈ ورس، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ اگر پہلی آیت اتری جنرل تھی تو ایک اور آیت نے اس میں ایکسیپشن کریٹ کر دی، استثناء۔ تو چونکہ ایکسیپشن آ گئی، وہ کہتے تھے کہ یہ آیت ناسخ ہے، اس نے پہلی کو منسوخ کیا۔ تو منسوخ کا مطلب صحابہ تابعین کے زمانے میں ریپیل کرنا اور ایبروگیٹ کرنا نہیں تھا، مطلب تھا اس نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا۔ تو انٹرپریٹیشن کو بھی، انٹرپریٹ کرنے کو بھی وہ نسخ کہتے تھے۔ اگر پہلی آیت جنرل تھی، پھر ایک اور آیت آئی، اس نے اس کو اسپیسیفک کر دیا، اس حکم کو، عام تھا حکم، اس کو خاص کر دیا، تو تخصیص العام، اسپیسیفیکیشن آف جنرل، اس کو بھی کہتے کہ اس آیت نے منسوخ کر دیا اس کو، حالانکہ وہ اسپیسیفائی کر رہی ہے ایک جنرل آرڈر کو۔ ایک آیت اتری، اس کا حکم ایبسولیوٹ ہے، مطلق ہے۔ ایک اور آیت آئی، اس نے اس کو کوالیفائی کر دیا، مقید کر دیا، تقیید مطلق۔ تو صحابہ تابعین اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ اس دوسری آیت نے پہلی کو منسوخ کر دیا۔
اب آپ سمجھے میری بات؟ تو پہلے زمانے میں ابتدائی صدیوں میں ٹرمز کے معنی اور تھے، بعد میں معنی اور ہو گئے جب سائنس ڈیولپ ہو گئی۔ اب لہٰذا تو صحابہ کرام پہلے شان نزول کا معنی اور تابعین یہ لیتے تھے کہ ایک تاریخی شان نزول ہے اور ایک اطلاقی شان نزول ہے، ایک اس کا تنزیلی اور تاریخی ہے، ایک اس کا انطباقی ہے، اس کا عملی شان نزول ہے۔ جس جس سچویشن پر اس آیت کا اطلاق ہو، امپلیمنٹیشن ہو، جس جس سچویشن کو وہ آیت ایڈریس کرے، وہ حکم جس جس سچویشن کے ساتھ ریلیونٹ ہو، وہ ساری سچویشن اس کی شان نزول بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایک تو تاریخی شان نزول تھا جو اس وقت کے واقعہ کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا، ورنہ اللہ کے بندو غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیتیں اتری تو غزوہ بدر تو ہو چکا، پھر وہ ساری آیتیں آج ریلیونٹ کر دیں، اس سے مزید کوئی اصول نہ لیا جائے، اس سے مزید کوئی رہنمائی نہ لی جائے، جو پوری صورت غزوہ بدر کے ریفرنس میں اتری ہے۔ آپ سمجھے نا میری بات کو؟ اب سب اٹھا کے باہر نکال دیں گے، کہیں گے یہ تو غزوہ بدر کے لیے اتری تھی، تو اب غزوہ بدر تو نہیں ہے، لہٰذا وہ سارا حصہ نکل گیا۔ اور قرآن مجید کی وہ 20 سینکڑوں آیتیں جو غزوہ احد کے لیے اتری تھیں، اب آپ آج کہہ دیں کہ وہ تو غزوہ احد کے لیے تھیں، آج غزوہ احد نہیں، سب وہ آیتیں بھی نکل گئیں، ریلیونٹ نہ رہیں۔ جو غزوہ خندق کے لیے اتری تھیں، کہیں گے اب وہ اس موقع کے لیے تھیں، آج ریلیونٹ نہ رہیں۔ جو فتح مکہ کے لیے اتری، آپ کہیں گے پھر تو اس واقعہ سے ریلیٹڈ ہے، آج ریلیونٹ نہ رہی۔ جو صلح حدیبیہ سے کے متعلق تھی، کہہ دیں ریلیونٹ نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے بندو، یہ سارے مواقع، تاریخی واقعات ان آیتوں کا ہسٹوریکل پس منظر تھا، کس طرح آیتیں اتر رہی تھیں، لیکن وہ ہسٹوریکل پس منظر شان نزول کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آیتیں پھر انہی واقعات میں بند ہو جائیں گی اور آنے والی سینچریز میں وہ ریلیونٹ نہیں رہیں گی، یوزفل نہیں رہیں گی، اپلیکیبل نہیں رہیں گی۔ نہیں، اتری اس سچویشن میں، مگر قیامت تک اس آیتوں میں جو حکم آ گیا، اس حکم کا فائدہ پوری امت کو ملتا رہے گا۔ اتری کسی بھی واقعہ کے حوالے سے شان نزول، مگر قیامت تک امت میں اس میں جو ہدایت آ گئی وہ قیامت تک امت کو ملتی رہے گی، امت اس کی پابند رہے گی۔ اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ پرپیچول رہتی ہے، اس کی ہدایت پرماننٹ رہتی ہے، کنٹینیوس رہتی ہے اس کی ہدایت، ایور لاسٹنگ رہتی ہے اس کی ہدایت قیامت تک، اور قرآن زندہ رہتا ہے، ادروائز تاریخ کی کتاب بن جائے گا قرآن۔ کیا؟ تاریخ کی کتاب، ہسٹری کی بک بن جائے گا کہ فلاں فلاں واقعات کے بیان ہوئے، دیٹس اٹ۔ ناؤ all these surahs and chapters and verses, maybe thousands out of Quran, Holy Quran, now they are not practically relevant in with our life. تو یہ کفر بن جائے گا، اس گمراہی سے بچنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو اس شان نزول کے حوالے سے ایک اصولی بات سمجھا دی۔ اب جنریلٹی ہے اس حکم میں، اطلاق ہے، عملی طور پہ اس کی افادیت اور سگنیفیکنس کیا ہے۔ اب سگنیفیکنس ہمارے اوپر اب یہ ہوگی کہ اے گناہ گارو، اے میرے محبوب کی امت کے گناہ گارو، جہاں بھی ہو، اور دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ کے، مخاطب کل اہل ایمان ہیں، سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اب اس آیت کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بتا رہا ہوں، ریلیونس فار دا امہ، اگر کوئی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پریشان ہو کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں، تو قیامت تک امت کو حکم ہے، جاؤ کا، میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا حکم یہ صرف مدینہ طیبہ کے 10 سال کے پیریڈ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس طرف آپ آ جائیں کہ یہ حضور کے زمانے کے لیے تھا، تو پھر آگے کہوں گا کہ آقا کے وصال ہونے کے بعد پھر ساری آیتیں فنشڈ۔ پھر کفار کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ کہے گا کہ بس دیٹس اٹ، دس قرآن واز ریویلڈ فار اے پرٹیکولر ٹائم ان اے اسپیسیفک سچویشن، ناؤ اٹ ہیز نو مور ریلیویشن۔
ریلیونس ود آور لائف. یہ پوری جو آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں، سورہ جو میں آپ کو النساء کی بتا رہا ہوں، اللہ پاک کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. یہ منافق ہیں، یہ مفسد ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی ہر بات کو. پس آپ ان سے اعراض برتیں، نصیحت کرتے رہیں اور ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں. اب یہ بات تو اہل مدینہ کے منافقوں کی ہو رہی ہے. کیا آپ کہیں گے کہ اس آیت میں جو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر آپ اعراض برتیں، درگزر کریں اور نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں، یہ منسوخ ہو جائیں گی، آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگی؟ پھر آگے آ رہا ہے قیامت تک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آیت یہ ہے ہم نے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں بھیجا آج تک مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اب یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے یہ مدینہ طیبہ کے 11 سالہ دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے. لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول اس لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے اوبیڈینس اور سبمیشن ہو، اطاعت کی جائے. تو ایور لاسٹنگ کمانڈمنٹ ہے نا، قیامت تک. اب یہ ایک ہی آیت ہے، اسی ایک آیت میں اطاعت رسول کا دائمی ہونا قیامت تک فرما کر اب اسی آیت کا حصہ ہے، آیت بھی نہیں بدلی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب پھر وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں. اب یہ حکم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا. اگر ختم ہو جائے تو پھر میں نے بتایا نا آپ کو کہ آدھے سے زیادہ قرآن حضور کے وصال کے بعد امت کے لیے یوزفل اور بینیفیشل نہیں رہتا. استغفر اللہ. اس کا حکم قیامت تک چلتا ہے. حضور کی حیات میں بھی تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی قیامت تک ہے. اب ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ لندن میں رہتے ہیں، خواہ پاکستان میں رہتے ہیں، خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، خواہ افریقہ میں رہتے ہیں، خواہ عرب میں رہتے ہیں، خواہ عجم میں، خواہ انڈیا میں، جہاں بھی رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وہاں سے چلیں. جاؤ کا محبوب تیرے گنبد خضرا کے پاس آ جائیں، آپ کی جالی مبارک پر آ جائیں، آپ کے روضہ اطہر پر آ جائیں اور آپ کے روضہ اطہر پر آ کر فاستغفر اللہ اور یہ کہیں باری تعالیٰ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہ گاروں معافی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ. سو ہم آ گئے، معاف کر دے. اور پھر محبوب بھی اندر سے سفارش کر دیں، مولا ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا، آ جائیں میرے محبوب آپ کے پاس، تو گویا گھر سے چلتے ہوئے حضور کے پاس جانے کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ سادہ سی بات، سادہ سی بات. تو قرآن کا فیصلہ کیا ہوا؟ قرآن کہے جاؤ کا، قرآن نے نہیں کہا کہ جاؤ الی المسجد النبوی کہ مسجد نبوی میں آ جائیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد حرام میں آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کعبہ میں آ جائیں، میرے گھر آ جائیں، مسجد میں آ کے نفل پڑھیں تاکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ کا، اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائیں. تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کر بیٹھیں اور جہاں بھی ہوں میرے محبوب آپ کی خدمت میں آئیں، تو جب حکم خدا یہ ہے تو بولیے یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ بس سادہ سوال. جب حکم خدا ہے جاؤ کا، تو پھر جب گھر سے چلیں تو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری اور در مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر کے چلنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ جاؤ کا رب کا بلاوا ہے. رب کہے میرے محبوب کی طرف جاؤ اور تم کہیں حضور کی طرف جانے کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی کرو، تو تم خدا سے بغاوت کرنا چاہتے ہو، خدا کے حکم کو ٹھکراتے ہو. خدا کہے جاؤ کا میرے مصطفیٰ میرے حبیب آپ کے پاس آئیں اور آپ کہیں نہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں.
اور یہ بھی رکھ لیں، ارے مسجد نبوی کی نیت بھی کوئی غیر نیت ہے؟ اس مسجد نبوی کو یہ درجہ بھی مصطفیٰ کے قدموں نے دیا ہے، آقا علیہ السلام کے قدموں میں نے دیا. آگے آئیں گی حدیثیں، میں بتاؤں گا آپ کو. لہٰذا تو قرآن مجید کی یہ دلیل ہو گئی نص، اور اس کے بعد کسی شے کی حاجت نہیں. اور ائمہ اور تفسیر نے یہ کہا کہ یہ حکم آج بھی حضور کے وصال کے بعد بھی قائم ہے. یہ آقا کے وصال کے بعد بھی یہ حکم قائم ہے. اب حافظ ابن کثیر کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے سب سے بڑے شاگرد. اب ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کا مذہب اس مسئلے میں نہیں اپنایا، تو آپ کیا لیے پھرتے ہیں؟ آپ علامہ ابن تیمیہ کو اب کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ان کے شاگرد نے ان کا یہ موقف اور مذہب نہیں اپنایا. آپ حافظ ابن کثیر سے بڑے لوئل تو نہیں ہیں نا علامہ ابن تیمیہ کے، ان سے بڑے وفادار تو نہیں. اب حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی، آیت سورہ نساء ورس نمبر 64 اینڈ چیپٹر نمبر 4، اس میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یرشد اللہ تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منہم الخطأ والعصیان ان یأتوا الی الرسول ویستغفر اللہ عنہ ویسألوہ ان یستغفر لہم فإنہم اذا فعلوا ذلک تاب اللہ علیہم. یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے. ابن تیمیہ کے فتویٰ کو لیے پھرتے ہیں، چاٹتے پھرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں، مگر غلطیاں بھی ہوتی ہیں عالموں سے، خطائیں بھی ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو حکم دے رہا ہے، پوری امت کے گناہ گاروں کو، عصاة و مذنبین کو، معصیت کاروں اور گناہ گاروں کو حکم دے رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے کہ اگر ان سے خطا ہو جائے، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ان یاتوا الی الرسول، وہ جہاں بھی ہیں رسول پاک کے پاس آئیں. حکم تو یہ ہے کہ رسول پاک کے پاس آئیں تاکہ معافی ملے، اور نیت رسول پاک کے پاس جانے کی نہ کریں. تو بخشش اس ملا نے دلوانی ہے آپ کو، جس ملا نے عقیدہ خراب کیا آپ کا. میری بات سمجھیں، جو دو چار کچی پکی روٹیاں پڑے ہوئے ملا، جس کو دو چار لفظ رٹے گئے ہیں، اس نے بخشش لے کے دینی ہے. ارے اللہ تو کہتا ہے آ کے میرے محبوب کے پاس معافی مانگو اور بخشش مصطفیٰ لے کر دے گا، ملا نہیں لے کر دے گا. ملا نے تو اللہ کے بتائے ہوئے راہ سے ہی ہٹا دیا آپ کو. اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ کا میرے حبیب کے پاس جاؤ. آپ داخل ہوئے مسجد باب جبریل میں، دو راستے ہیں، مسجد نبوی بھی ہے اور دور رسول بھی ہے. اللہ نے کہا تھا جاؤ کا نہیں، روزے پر جاؤ، اور ملا نے کہہ دیا ادھر نہیں ادھر مسجد نبوی میں جاؤ، اسی کی نیت سے جاؤ. یہی یہ جو فکر ہے قرآن کا باغی بن گیا. اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، حکم عمومی ہے قیامت تک پوری امت کے لیے. پھر آ کر اندہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر معافی مانگیں اللہ سے. وَيَسْأَلُوهُ، پھر حضور سے سوال کریں. یہ جو کہتے ہیں نا حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، وہ ایک زیارت سے نہیں روکتے، وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتے ہیں، حضور کے توسل سے روکتے ہیں، آقا کی شفاعت سے روکتے ہیں، بڑی نعمتوں سے روکتے ہیں. یہ ایک بہانہ، ایک ٹائٹل ہے. تو یسألوہ ابن کثیر لکھتے ہیں پھر حضور سے مانگے، سوال کرے، درخواست کرے کہ آقا آپ میری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں. آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کام کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے گا. اب یہ لکھ کر، اس لیے حافظ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں حضور کی سفارش کروائیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. اس پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَلِہَٰذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
کہ وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے وہ حضور کی شفاعت کے ساتھ خاص کیا ہے. حضور کے پاس آئیں گے تو پھر یقین ہو جائے گا. ورنہ تو گھر بیٹھے بھی توبہ کریں, اللہ چاہے تو یہاں بھی قبول کر لے. بولی یہاں نہیں قبول کرتا. لندن میں آپ اگر گھر میں توبہ کریں مصلی پر مسجد میں تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. افریقہ میں بیٹھ کے کریں, امریکہ میں کریں, پاکستان میں کریں, گھر میں کریں, مسجد میں کریں, کہیں کریں, اللہ نہیں توبہ قبول کرتا. بولیے نا. جب ہر جگہ کرتا ہے تو پھر کیوں فرمایا جاؤ کا میرے محبوب آپ کے پاس آئیں, آپ کے پاس آئیں. اب ایک سوال پیدا ہوا نا ذہن میں, وہ تو ہر جگہ توبہ قبول کرتا ہے تو پھر آقا کی بارگاہ میں کیوں بھیجا یہ نیت کر کے جاؤ کہ حضور کی طرف جا رہے ہیں. اس کا کوئی ریزن ہوگا, آؤ وہ ریزن سمجھا دوں. پوری روئے زمین پر جہاں بیٹھ کر توبہ کریں اس کا حکم یہ ہے وہ مالک ہے, مرضی قبول کر لے مرضی نہ کرے. وہ مالک ہے, مرضی اس کی قبول کر لے مرضی نہ کرے, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنے منشا پر. وہ مالک ہے. یہ ہے جہاں بھی توبہ کریں تو اللہ کا قبول کرنا اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا. وہ قبول کر لے, چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے قبول کر لے چاہے نہ کرے. وہ نیتوں کی بات کر رہا تھا نا. یہ ہے ہر جگہ بیٹھ کے توبہ کرنے کا معنی. اور جو بیجا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ, وہاں فرمایا لا وجد اللہ, یقیناً اللہ توبہ قبول کر لے گا. اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں گے, اور اگلی شرط ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی سفارش کر دیں تمہارے لیے, تو لا وجد اللہ تاکید, تو پھر یقیناً اللہ کو وہیں پا لیں گے توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا. تو یہاں اور وہاں کا فرق یہ ہے, توبہ یہاں سے بھی قبول کرتا ہے مگر چاہے قبول کرے یا نہ کرے. مگر در رسول پر جا کر معافی مانگیں اور حضور سے درخواست کر دیں آقا خدا کے لیے میری سفارش کر دیں, اور حضور لب ہلا دیں, اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں توبہ قبول کیے بغیر بھیجتا ہی نہیں ہوں. یہ بیان کر کے اس کے بعد علامہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وقد ذاکر جماعۃ منہم, بہت سے علماء کی ایک جماعت نے پھر اس آیت کے تحت کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کر کے جائے تاکہ وہاں معافی مانگیں اور حضور کی شفاعت ملے, جاؤ کا کے تحت فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء کی ایک جماعت نے یہ واقعہ لکھا ہے. یہ حافظ ابن کثیر اس کو کوٹ کر رہے ہیں, واقعہ لکھا ہے. حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, آپ مختلف ابن کثیر کی تفاسیر ہیں, مختلف ایڈیشنز ہیں. یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی جو آیت نمبر سورہ النساء کی 64, اس آیت کو کھولیں تو ابن کثیر کو پڑھ لیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اتبی روایت کرتے ہیں. اب تازہ کچھ جو آج کل چھاپ رہے ہیں انگلش ٹرانسلیشن اس میں سے نکال دیا ہے. اب کتاب میں جو سنیے 900 سال سے جو تعلیم, جو 800 سال سے 800 سال سے جو علم کتاب میں تھا دنیا میں آج بھی عربی کتب میں ہے. اب اس کے جو انگلش ٹرانسلیشن آ رہے ہیں اور اردو خلاصے آ رہے ہیں اس میں سے نکال رہے ہیں. یہ نکال دینا ان کتابوں میں سے اس سے بڑی بے ایمانی اور بددیانتی بھی کوئی ہوگی؟ اگلی نسلوں کو کیا پتا انگلش ٹرانسلیشن کھولنا اس میں ہے ہی نہیں. بندہ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کو آقا علیہ السلام سے دور کرنے اور ان کے عقیدے سے عشق رسول اور ادب رسول اور توسل رسول کو نکالنے کے لیے ایک مشین جاری ہے, مشین, فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں بد عقیدگی کی. اور نوجوان نسل بھولی ہے, اس کو تو عربی کی کتابیں آتی نہیں. تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت اتبی روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا. ایک صحابی آیا اعرابی, اس نے آقا کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول. دور سے کہیں آیا, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ کا حکم سنا, اللہ کا حکم سنا
کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں کے معافی مانگو اور شفاعت طلب کرو. اور لفظ آیت پڑھ کے کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي. اب یہ نیت اور کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. اس صحابی نے مسجد نبوی میں جا کے نفل پڑھ کے یہ دعا نہیں کی. مسجد نبوی کے سین میں نفل پڑھ کے وہاں یہ دعا نہیں کی. حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ روضہ رسول پر آیا قبر انور کے سامنے اور کہا آقا میں نے اللہ کا حکم سنا کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. اگر ظلم کر بیٹھے معافی چاہتے ہو تو میں حکم خدا سن کر آیا ہوں آپ کے پاس. اور آگے وَقَدْ جِئْتُكَ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت لینے کے لیے. اس کے بعد پھر اس نے شعر پڑھے. اب لطف کی بات یہ ہے 1400 سال سے یہ شعر حضور کے روضہ اطہر پر جالی کے اندر آج تک لکھے ہوئے. 1400 سال سے لکھے ہوئے آج تک. مگر اب وہ ہر بار جب سبز رنگ کرتے ہیں تو مٹاتے جاتے ہیں. ہر بار سبز رنگ ہوتا ہے تو مٹاتے ہیں پھر پڑھا نہیں جاتا. علماء تو پڑھ لیتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہ کیا لکھا ہوا, وہ مٹاتے ہیں. شعر پڑھے ثم انصرف الاعرابی پھر وہ پلٹ گیا واپس فغلبتنی عینی. حضرت عتبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ لی فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی. بس میری آنکھ لگی تو آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور فرمایا عتبی اٹھ. دوڑ کے وہ عرابی ابھی واپس ہی گیا تھا, دوڑ کے اسے خوشخبری سنا فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اب بولیے وہ جو آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو حضور کے زمانے میں اس وقت کے کچھ لوگوں کے لیے اتری تھی, اب وہ بات کہاں گئی؟ یہ تو حضور کے وصال کے بعد روضہ اطہر پر, حضور کے روضہ پاک پر, ہولی گریو اینڈ ہولی ڈوم اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا, ہولی ٹوم پر, اور آ کر روضہ پاک کو مخاطب کر کے مانگی ہے یہ دعا. تو خواب میں آقا مل کے فرماتے ہیں جاؤ معاف کر دیا اللہ نے تمہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا جس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا, اب بعض لوگ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے یہ ضعیف روایت ہے فلاں ہے. باتیں انکار کرنے کے لیے بہت زبانیں دراز ہیں. بچے بچیاں نئے لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں. اب سنیے کہ اس پر کس کس نے اعتماد کیا اور ائمہ میں سے کتنے بڑے اکابر نے اس کو روایت کیا. ایک لکھتا, دو لکھتا, تین آدمی لکھتے, چار لکھتے, اور اگر یہ ضعیف ہوتی اور یہ قابل قبول نہ ہوتی پھر وہ رد کر دیتے, وہ کہہ دیتے کہ یہ جائز نہیں ہے, رد کر دیتے. نہیں, اس کو ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا, امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا اس واقعے کو حدیث میں, امام ابن قدامہ الحنبلی امام احمد بن حنبل کے مذہب میں انہوں نے المغنی میں روایت کیا, اور مذہب شافعی یہ حنبلی مذہب تھا, اور مذہب شافعی کے امام نووی انہوں نے کتاب الاذکار میں لکھا. یہ کتاب الاذکار وہ ہے جو صبح و شام سعودی عرب میں, شام میں, مصر میں, گلف سٹیٹ کی تمام مساجد میں ائمہ پڑھاتے ہیں, حرمین شریفین میں, مسجد نبوی, حرم کعبہ میں علماء اس کے درس دیتے ہیں. کتاب الاذکار یہ وہ امام نووی انہوں نے لکھا. امام سبکی نے شفاء و سقام میں لکھا, امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں لکھا, امام مقریزی نے امتاع الاسماء میں لکھا, امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں لکھا, امام ابن حجر نے الجوہر المنظم میں لکھا, امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا, امام سمودی نے وفاء الوفا میں لکھا, حتیٰ کہ امام قرطبی سمیت بے شمار ائمہ تفسیر نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھا. امام قرطبی مالکی انہوں نے بھی بیان کیا, اور انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا. امام قرطبی نے اور واقعہ لکھا, فرمایا کہ ابو صادق روایت کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا سے, کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور ہم دفن کر چکے, 3 دن گزر گئے تھے حضور کی تدفین کو, وصال کو اور تدفین کو. حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں, اور امام قرطبی نے اسی آیت کے تحت
تفسیر القرطبی میں بیان کی، الجامع لاحکام القرآن۔ فرماتے ہیں کہ جب تدفین کو 3 دن ہو گئے تو ہم بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آیا دور سے اعرابی، اور اس نے آ کے جب آقا علیہ السلام کی قبر انور دیکھی تو اپنے آپ کو دھڑام حضور کی قبر انور پر گرا دیا۔ یہ اس نیت سے آنا صرف سیدنا بلال کا واقعہ نہیں ہے، یہ ساری تاریخ صحابہ تابعین اور امت کی بھری پڑی ہے۔ گرا دیا قبر رسول پر، اور آقا علیہ السلام کی قبر انور کی جو مبارک مٹی تھی اپنے سر پہ ڈالی، اور رو کے کہنے لگا قلت یا رسول اللہ فسمعنا قولک ورعیت عن اللہ فوعینا عنک، ہم نے آپ کا قول سنا جو قرآن کی آیت بتائی، ہم نے اس کو سمجھا اور سمجھ کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ کان فی ما انزل اللہ علیک، جو آیت اللہ نے آپ پہ نازل کی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ سن کر سمجھ کر میں گناہ کا بوجھ لے کر آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرْ لِي، میں گناہ کر کے آیا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں نیت کر کے آپ مجھے معافی لے دیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، ہمارے سامنے واقعہ ہوا۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، وہ یہ رویا، یہ بات کر کے مڑا نہیں تھا تو قبر انور سے آواز آئی آقا کی، میرے امتی مایوس نہ جا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ آگے ایک تو میں نے امام نووی کی بات، حضرت عتبی کی روایت کتاب الاذکار کی، پھر امام نووی ان کی معروف کتاب جو فقہ میں الایذاء کے 6 باب میں بھی دوبارہ لائے ہیں، وہ اس کو صفحہ 254 255 پر۔ امام ابن قدامہ المغنی کے علاوہ الشرح الکبیر میں بھی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور امام منصور بن یونس البہوتی اپنی کتاب کشاف القناع میں روایت کر رہے ہیں، مذہب حملی کی مضبوط کتاب، اور اس طرح مالکیہ کی کتابیں، مذاہب اربع، 4 مذاہب کے ائمہ نے بغیر تردید کے اس کو رد کیے، بغیر ان واقعات کو اس آیت کے تحت لکھا کہ حضور کی بارگاہ کی اس نیت کے ساتھ حاضر ہوتے۔ پھر ایک قرآن مجید کی اور آیت دے دیتا ہوں، نیت کی بات کر رہا ہوں۔ اس آیت پر میں نے کل پرسوں گفتگو کر لی، مگر ایک اور اینگل سے کی تھی، اب ایک اور اینگل ہے۔ آیت سورہ نساء کی ورس نمبر 100 فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے یہ نیت کر کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہو۔ بولیے اب کہاں اس میں مسجد نبوی کا ذکر، کہاں ہے بیت حرام کا، مسجد حرام کا ذکر؟ میری بات سمجھیں آپ، کہاں مسجد قدس کا، بیت المقدس کا ذکر؟ نیت یہ کرے کہ اللہ کی طرف اور ورسول ہی، رسول پاک کی طرف جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو بولیے اب یہ آیت بھی حضور کے وصال کے ساتھ معاذ اللہ ختم ہو گئی؟ بولیے کہ قیامت تک امت کے لیے ہے، آج بھی امت کے لیے اس کا اطلاق ہے، جو گھر سے یہ نیت کر کے نکلے کہ آقا کی زیارت اور آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور پھر فرمایا رستے میں موت بھی آ جائے تو اللہ اس کا اجر پورا کر دے گا۔ موت بھی آ جائے تو اللہ اس کا اجر پورا کر دے گا۔ پھر اسی باب میں کچھ صحابہ کرام کے اور اعمال بھی بیان کر دوں، طریقے کہ آقا کے روضہ پاک کی طرف جانے کی نیت کر کے بھیجتے۔ آپ یہ بعض تو لوگ کہتے ہیں نا کسی ایک کا بھی ثابت ہے ایسا، بھائی ساری امت اور سب صحابہ کا یہ عمل ہے، ایک کا کیا پوچھتے ہیں آپ؟ حضرت ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، امام دارمی نے اس کو روایت کیا سنن دارمی میں، اور خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں، اور ابن الجوزی نے الوفا میں، اور امام سبکی نے شفاء السقام میں، امام قسطلانی نے المواہب میں، زرقانی نے اس کی شرح میں، اور بے شمار دیگر کتب میں۔ حدیث کے لفظ ہیں قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا، مدینہ میں بہت قحط پڑ گیا،
بارش نہیں تھی. فشکو الی عائشہ، سب صحابہ بھی اور تابعین بھی، صحابہ بھی جن کا زمانہ تھا، جو بھی دور تھا، وہ شکوہ لے کر کے قحط پڑ گیا. تو استسقاء بھی کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا یا نہیں؟ مسجد نبوی میں نماز استسقاء دعائیں کی ہوں گی کہ نہیں؟ جب نہیں بارش ہوئی تو سارے مل کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے. ام المومنین خشک سالی سے مر گئے، آپ کی خدمت میں آئے ہیں، کچھ کریں. اب حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ، بعض تو پوچھتے ہیں نا کسی ایک نے کیا، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ، اور سارے صحابہ نے عمل کیا. کیا؟ کل صحابہ نے اور تابعین نے. جب وہ آئے آپ نے فرمایا فقالت انظروا قبر النبی، پریشان کیوں ہو؟ وہ دیکھو روضہ مصطفیٰ، حضور کی قبر انور پر جاؤ. تو بولی حضور کی قبر انور پر جانے کی نیت کروائی یا نہیں کروائی؟ نکتہ سمجھیں. جب فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو مصطفیٰ کے روضے اور قبر پر جاؤ، تو حضور کی قبر انور پر جانے کی نیت کروائی کہ نہیں؟ کس نے کروائی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ 4 سطریں پڑے ہوئے بے وقوف لوگوں کی بات مانے یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات مانے؟ فرمایا جاؤ فجعلوا منہ قوًا الی السماء، حضور کے روضہ پاک پر جا کے جو چھت ہے اس میں ایک سوراخ کر دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، ایسی چھت میں سوراخ کرو کہ حضور کی قبر انور اور آسمان یعنی بادلوں کے درمیان یا آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے. قال ففعلوا، پھر وہ سب صحابہ اور تابعین یہی نیت حضور کی قبر انور کی کر کے گئے، سب صحابہ گئے. ورنہ وہ کہہ دیتے کہ آپ ہمیں مسجد نبی میں بھیجیں نماز کے لیے، صلاۃ الاستسقاء کے لیے، ادھر کیوں نہیں بھیجتی؟ آقا کا تو فرمان تھا کہ نماز استسقاء کی جائے. بھئی یہ تو سب کچھ کر کے آئے ہوں گے، تو روضہ پاک تو آخری حد تھی. تو انہوں نے جا کے وہ سوراخ کر دیا. ففعلوا فمطرنا مطرا، اسی لمحے کھڑے تھے کہ بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی. حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفتقت من الشحم وسمی عام الفتح. یعنی اتنی بارش آئی، پہ آگے کہتے ہیں پھر اتنا سبزہ ہوگا، جانوروں نے کھایا، چربیوں سے پھٹتے تھے جانور. تو نیت کر کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بولیے. اب ایک اور حدیث دیتا ہوں، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی. اگلی حدیث امام بہقی نے الدلائل میں روایت کیا. پھر حافظ ابن کثیر نے کہا، یہ آگے جو حدیث دے رہا ہوں، کا اسنادہ صحیح، اس حدیث کے اسناد سند صحیح ہے. Who is saying that؟ حافظ ابن کثیر اسنادہ صحیح. اور امام ابن حجر اسقلانی نے کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری کہا رواہ ابن ابی شیبہ بے اسناد صحیح. امام ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ سند صحیح ہے حدیث کی. اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا. اب فرماتے ہیں ان مالک الدار، مالک دار وہ روایت کرتے ہیں کہ اصاب قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں کو بہت قحط آیا، بہت قحط آ گیا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نا کہ کیا یہ طریقہ تھا؟ تو صحابہ، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے تو صحابہ تھے نا، تو ایک صحابی سیدھے حضور کی قبر انور پر گئے. جب قبر انور پر جاتے بارش مانگنے تو بولیے حضور کی قبر کی نیت کر کے جاتے یا کوئی اور نیت کر کے جاتے؟ کیا نیت کرتے تھے؟ قبر انور کی نیت کرتے، روضہ انور کی نیت کرتے. گئے آقا کی قبر انور پر سیدھا. فقال یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، آقا اپنی امت کو بارش لے دیں، امت کو بارش لے دیں مولا سے، ہلاک ہو گئے. فأتی الرجل فی المنام، یہ بات کر کے ہٹے وہ صحابی. آقا علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کے فرمایا جا عمر کے پاس اور میرا سلام کہہ اور خوشخبری سنا کہ تمہیں موسلا دھار بارش نصیب ہوگی. خوشخبری سنا موسلا دھار
بارش نصیب ہوگی، اور ساتھ یہ بھی پیغام دے کہ عمر اپنی سیکیورٹی پر خیال کر، اپنی سیکیورٹی بڑھا، پرسنل سیکیورٹی، لوگ تمہاری جان کے در پہ ہیں، جان لے لیں گے، اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھ۔ اور آپ کو معلوم ہے سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے تھے، تو غیب کی خبر بھی دے دی۔ تو آپ رو پڑے، عرض کیا اللہ میں اپنی سیکیورٹی میں اپنے طور پہ تو کوتاہی نہیں کرتا، مگر جہاں انسانی طاقت عاجز آ جائے تو میرا بس نہیں۔ تو بارش بھی ہو گئی، سمجھے آپ؟ اب آقا کے در اقدس پہ روضے پہ نیت کر کے جانا۔ داؤد بن نبی صالح روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں اس کو پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اس حدیث کو جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اپنی المعجم الاوسط میں، اور حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ فرماتے ہیں داؤد بن نبی صالح کہ مروان کا دور حکومت تھا، گورنر تھا مروان۔ اقبل مروان یومن فوجد رجلا وادئا وجهه علی القبر۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ مروان آیا آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنا چہرہ حضور کی قبر انور پہ رکھ کے ایسے بیٹھا ہے، چہرہ حضور کی قبر انور پہ رکھ کے بیٹھا ہے، سر جھکا کے جوڑ کے آقا کی قبر انور کے پاس۔ تو بولیے کس نیت کے ساتھ آئے تھے وہ؟ کیا نیت کر کے آتے تھے؟ اور پھر جب چہرہ دیکھا کہ قبر انور پہ رکھ کے بیٹھا ہے، فقال، مروان بولا اتدری ما تصنع، اے شخص، معلوم نہیں تھا کون ہے چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا نا قبر انور کی طرف، اے شخص تجھے معلوم ہے کیا کر رہے ہو؟ فاقبل علیہ، اس شخص نے مڑ کے مروان کی طرف دیکھا، فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری، مڑ کے دیکھا وہ سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ تو کس کس صحابی کا حال بتاؤں، یہ کل صحابہ کل امت کا عمل یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھبرا گیا، اور اب ایک ان کا جواب سنیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا فقال نعم، ہاں میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں، تمہیں تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مروان کل کے بچے ہو، چھوکرے ہو، کل کے چھوکرے ہو، مجھے مت بتاؤ، میں ابو ایوب انصاری ہوں، جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ نعم جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اب جہالت اور بدبختی کی یہ بھی انتہا ہے کہ اب کہتے ہیں جی وہ تو پتھر ہیں، وہاں آپ کیا لینے جاتے ہیں، وہ خاک میں مل گئے، وہ تو پتھر ہے، کیا لینے جاتے ہیں۔ ارے نادان، وہ بات کہتے ہو جس کو سیدنا ابو ایوب انصاری نے رد کر دیا تھا۔ اور جواب کے لفظ یاد رکھنے، فرمایا نام جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کیا ہے، میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسے امام احمد بن حنبل نے بھی کتاب الزہد میں کہا، ایک صحابیہ آئی، عورت صحابیہ، کیونکہ بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، ہر ایک کی بات بتاتا جاؤں، صحابہ بھی صحابیات بھی۔ ان امرأتن، ایک صحابی عورت آئی، قالت لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکشفی لی عن قبر رسول اللہ، سیدھا آئی، عرض کی حضور کے قبر انور کی زیارت تو کرا دو، پردہ اٹھا کر زیارت تو کرا دو۔ فکاشفت لہا عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا زیارت کے لیے، فبکت حتی ماتت، وہ صحابیہ اتنا روئی کہ عشق رسول میں اس کی جان پرواز کر گئی، وہیں وفات پا گئی۔ اتنے عشق والے لوگ تھے صحابہ، اور آپ ابھی نیتیں پوچھتے ہیں کہ حضور کے روضے کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ ارے بدبخت، اس کا مطلب ہے تمہارا تعلق بھی کٹ گیا تاجدار کائنات سے، اور کوئی حیا بھی نہ رہا، اور نہ صحابہ اور صحابیات کے عقیدے سے کوئی واسطہ رہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو حرب الہلالی روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث، اور اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں اعرابی، انہوں نے حج کیا اور سیدھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا حج کے بعد، اور مسجد نبوی میں حضور کے دروازے پر آیا، اور اپنی اونٹنی کو
باندھ دیا، اونٹنی کو باندھ دیا، اور فعقلها اناخ راحلته، یعنی جاء الى باب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں مسجد نبی میں آیا، اور دیکھیے کرتا کیا ہے صحابی، اناخ راحلته، اس کو باندھ دیا، فعقلها ثم داخل المسجد حتى اتى القبر، پھر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا اور سیدھا قبر رسول پر گیا۔ تو بولیے کیا نیت لے کے آیا تھا؟ داخل دروازہ تو بھئی ایک ہی مسجد نبی کے ہی دروازے ہیں نا، بات نہیں سمجھے، روضہ اطہر تو مسجد نبی کی 4 دیواری کے اندر ہے، جو بھی داخل ہوگا اس نے کسی نہ کسی دروازے سے ہی داخل ہونا ہے نا مسجد نبوی کے۔ لیکن فرمایا داخل المسجد حتی اتى القبر وواقف بحذاء وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر داخل ہوا اور آقا علیہ السلام کی سیدھی قبر انور پر پہنچا، اور آقا کے قدمین شریفین کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، قدمین، اور حضور پہ سلام عرض کیا، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پہ سلام عرض کیا۔ سلام عرض کر کے وہ کہتا ہے فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، جئتو کا، یہ نیت بیان کر رہا ہوں ہر حدیث میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کیا آنے کی کیا نیت ہوئی؟ نہیں فرمایا جئت المسجد النبوی، یہ تو الی المسجد نہ، جئتو کا، آقا گھر سے آپ کے لیے نکل کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، مثقلا بالذنوب والخطایا، گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا، مستشفعا بک علی ربک، آپ سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ اللہ کا حکم سن کر، وہ جو پہلی آیت پڑھی تھی یہ سب اس کی تعبیر ہو رہی ہے، اللہ کا حکم سن کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ کر بیٹھے تو سیدھے میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ تو میرے آقا میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ اللہ کا حکم تھا، تو پھر اس کو خوشخبری بخشش کی مل گئی۔ اب علامہ ابن قدامہ نے، ابن کثیر نے، اور بہت سے باقی ائمہ محدثین نے، جیسے میں نے عرض کیا، سارے ائمہ محدثین مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب ائمہ اس بات پر متفق، حضور کی زیارت کی نیت کے ساتھ جانا۔ اور ابن قدامہ الحنبلی بیان کرتے ہیں کہ ثم تأتی القبر فتولی، قبر انور کی طرف جائے اور قبلہ کی طرف پشت کر دے، قبلہ کی طرف پشت کرے، وَتَسْتَقْبِلُ وَسَطَهُ، اور آقا کی قبر انور کے بالکل درمیان میں چہرہ مصطفیٰ کی طرف رکھے، پھر حضور کو سلام عرض کرے، اور سلام عرض کر کے پھر آگے سنیے لفظ، پھر یوں کہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھے، اور پھر کہ اللہم انک قلت وقولک الحق، اے اللہ تیرا فرمان سن کے آیا ہوں اور تیرا قول حق ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ ظلم کر بیٹھے تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، میں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ کہے، وہ کہے وَقَدْ أَتَيْتُكَ یا رسول اللہ، آقا آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو بولیے کیا نیت لے کے گھر سے چلا؟ جو حضور کی خدمت میں آنے اور زیارت کرنے کی نیت ہی کر کے نہیں آیا، اور مسجد نبوی کی نیت کر کے آتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے یہ عرض کرے آقا آپ کے پاس آیا ہوں۔ بھئی تم تو 50,000 نمازوں کے ثواب کی نیت کے لیے آئے ہو۔ عرض کیا وقد اتیتک، آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیوں؟ مستغفرا من ذنوبی، یہ نیت لے کر کہ آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کروں گا اللہ سے، مستشفعا بک الی ربی، اور آپ میری شفاعت کریں گے، فاسألک، یا پھر آگے دعا مانگے۔ یہ کل ائمہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب چلے تو اس طرح آئیں۔ اور حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، اب آگے صحابی، امام بہقی نے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عمر کان اذا قادم من سفر بادأ بقبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، عبداللہ ابن عمر کا ساری زندگی یہ معمول تھا، جب بھی کبھی وہ اپنے سفر سے آتے تو سیدھا وہاں سے چلتے تو قبر رسول پر آتے تھے۔ تو بولیے کیا نیت لے کے آتے تھے؟ نہیں بیان کیا کہ آتے تو مسجد نبوی میں جا کے پہلے نفل پڑھتے، حالانکہ حکم ہے کہ آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں،
تحیت المسجد پڑھ کے ادب ہے، پھر آقا کی بارگاہ میں آئے، طریقہ یہ ہے۔ مگر حدیثوں میں یہ بیان آ رہا ہے کہ جب بھی سفر سے پلٹتے آقا کی بارگاہ میں آتے اور سلام عرض کرتے۔ اور اسی طرح بعض صحابہ نے یہ کہا ہے کہ میں عبداللہ ابن عمر کو یہ کام کرتے 100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے، جب بھی پلٹتے سیدھا در رسول پر، روضہ رسول پر آتے، تو نیت کر کے آتے تھے نا۔ یہ ان کا عمل تھا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن ابی امامہ، میں نے ان کو دیکھا سیدھا آئے قبر رسول پر گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ اٹھائے، کہتے میں نے یہ خیال کیا شاید نماز پڑھنے لگے ہیں، لیکن پھر پتہ چلا نہیں حضور کو سلام کر رہے ہیں۔ امام بہقی نے روایت کیا انس بن مالک کا عمل۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں شفا میں کہ جب بھی آپ حج کر لیں اور مدینہ پاک جانے کا جب ارادہ کریں تو قصد کریں آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت کی اور اس کے ساتھ مسجد نبوی کی نماز کی بھی نیت کر لیں، دونوں ثواب مل جائیں۔ اعلیٰ روضہ پاک کی زیارت اور اس کے صدقے میں مسجد نبوی کی برکات۔ یہ تمام ائمہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس پر کسی کا انکار نہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، جن کو خلیفہ راشد بولتے ہیں بنو امیہ میں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یزید بن ابی سعید المقبری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت پر گیا، شام کے خلیفہ تھے، اور میں نے بتایا کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے تیرے لیے، میری ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا کیا درخواست ہے؟ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، آپ نے فرمایا اذ اتیت المدینہ تھا سترا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرئ منی السلام۔ میں شام میں بیٹھا ہوں، جب جاؤ مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور پر تو نیت کے ساتھ گیا یا نہیں گیا؟ سیدھا، تو جا کے میرا آقا کی بارگاہ میں سلام کرنا۔ اور عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اخبرنی، مجھے بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کان یبرد الیہ البرید من الشام۔ عبداللہ بن جعفر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ شام سے خط بھیجتے تھے اور خط میں لکھتے تھے کہ میری آقا کی بارگاہ میں میرا سلام جا کے عرض کر رہا ہوں۔ وہ خطوں میں بھی نیت کرتے تھے اور سفر میں بھی نیت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور حاتم بن وردان روایت کرتے ہیں، امام بہقی کی روایت، کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوجہ بالبرید قاصدا الی المدینہ لیقر عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام، کہ عمر بن عبدالعزیز اسپیشل پیسے دے کر قاصد کو بھیجا کرتے تھے کہ خط لکھ کر کے جا، سیدھا میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام بھیج۔ یہ معمول تھا صحابہ کا، تابعین کا، اتباع التابعین کا، ائمہ کا۔ یہ جو حدیث ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، اس سے مغالطہ لگا اور لوگوں میں گمراہی پھیلائی گئی۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ مسجد حرام کعبہ مکہ میں، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب کے اصول کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، رخت سفر نہ باندھا جائے۔ حدیث کا معنی یہ ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا جی کہاں حکم ہے حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے آنا؟ میں نے تو آپ کو درجنوں حدیثیں سنا دی۔ اب میرا ایک سوال ہے، آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کوئی شخص مجھے بتا دے، چیلنج ہے، چیلنج ہے، کیا چیلنج کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں گا۔ کوئی ایک حدیث صحیح بتا دے پوری دنیا میں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب کبھی آؤ میری قبر کی زیارت کی نیت سے نہ آنا، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آنا۔ آقا نے کبھی یہ فرمایا؟ اب یہ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے کہ ثابت کرو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جانا کہاں ثابت ہے؟ یہ تو 50 احادیث ہیں اور صحابہ کرام کے عمل ہیں، لیکن
اس کے برعکس یہ کہنے والوں سے پوچھتا ہوں وہ ایک حدیث بتا دیں آقا علیہ السلام کی جس میں حضور نے منع کیا ہو میری قبر کی زیارت کی نیت سے نہ آنا، اور صرف مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آنا، اور نماز پڑھ لو تو پھر اس کے بعد ضمناً مجھے بھی سلام کر لو۔ تو آپ نے یہ مذہب کہاں سے نکال لیا؟ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث نہیں ہے، ادھر سینکڑوں عمل ہیں، آثار ہیں، اور آقا علیہ السلام کے احکام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ادھر اس کے برعکس آپ کو ایک حکم نہیں ملتا، ایک حکم نہیں ملتا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اب حضور کا حکم ہے، نیت، اس کے بعد نیت کیا رہ جاتی؟ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو جب یہ حکم دے رہے ہیں آقا نے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، تو جب حضور کا حکم ہے تو یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ اب اس حدیث کو امام دار قطنی نے روایت کیا سنن میں، امام بہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں، اور پھر ائمہ مذاہب میں قاضی ایاز جو مالکیہ کے امام ہیں انہوں نے اس حکم کو بیان کیا، امام نووی جو شافعی امام ہیں انہوں نے الایذا میں بیان کیا، اور امام سبکی جو شافعی اور حنابلہ کے مختلف انہوں نے بیان کیا، امام ابن قدامہ انہوں نے المغنی میں بیان کیا، ابن الملقن نے بیان کیا، علامہ ذہبی نے بیان کیا، امام اسقلانی نے بیان کیا، علامہ شوکانی نے بیان کیا، علامہ اجلونی نے بیان کیا۔ ان کل ائمہ نے جب یہ چیزیں بیان کی اور رد نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ان سب کا یہ بولیے عقیدہ تھا، اس حدیث پر عقیدہ تھا۔ اور پھر اس حدیث کو امام عبدالحق الاشبیلی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام سیوطی نے مناہل الصفا میں کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ میں اس کا حکم بھی بتا رہا ہوں، آگے چلیے۔ حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے نکلنا یہ تو آقا کا حکم ہے، آپ پوچھتے ہیں کسی اور نے کی؟ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور من زارنی بالمدینۃ معتصما کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، جو مدینہ آیا میری زیارت کے لیے اور اس نے آ کے میری زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر یہ امام بہقی کی روایت حدیث بیان کر دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، من جاءنی زائرا، جو گھر سے چلے میری زیارت کی نیت کے لیے، جاءنی زائرا، گھر سے چلے میری قبر انور میری زیارت کی نیت کے لیے، اور آگے لفظ آقا نے فرمایا کہ سوائے میری زیارت کے کوئی اور حاجت اس کی نیت میں نہ ہو، کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، مجھ پر واجب ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام اسقلانی نے لسان المیزان میں اسے مرفوع قرار دیا، اور دیگر ائمہ نے اس کو پھر لیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی آ کے زیارت کی، ومن مات فی احد الحرمین، یا حرمین میں کسی ایک جگہ مرا، قیامت کے دن وہ امن کے ساتھ اٹھے گا۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من حج فزار قبری بعد وفاتی، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، میری وفات کے بعد حج کیا اور آ کے میری قبر کی زیارت، اور نیت کس کا نام ہے؟ حج کیا اور آقا کی حدیث پر اگر نیت نہیں بنانی تو اور کہاں بنانی ہے؟ جس نے حج کیا اور آ کے میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، تو نیت کیا ہوگی؟ حضور کے فرمان اور حکم پر نیت ہوگی یا نہیں؟ آ کے زیارت کی، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، اس کو وہ اجر ملے گا گویا اس نے میری ظاہری زندگی میں میری زیارت کی۔ اتنا بڑا عمل کہ آقا کی قبر انور کی زیارت کے لیے جانا حیات ظاہری کی زیارت جیسا اجر مل جائے، تو آپ روکیں کہ یہ نیت کر کے نہیں جانا چاہیے؟ اب یہ جو حدیث میں نے بیان کی، یہ حدیث ابھی، اس حدیث کو جو پہلے بیان کی میں نے کہ جو میری قبر کی زیارت کرے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کو امام ابو داؤد طیالسی نے المسند میں روایت کیا، امام دار قطنی نے سنن میں روایت کیا،
امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ میں بیان کیا۔ یہ کل ائمہ کا عقیدہ ہے، وہ رد نہیں کرتے، پھر بعد میں نہیں لکھتے کہ یہ باطل ہے، یہ نیت نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ ان کا ہوتا تو لکھتے۔ پھر جو اب حدیث بیان کی، جس نے حج کیا اور وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا میری حیات میں کی، اس حدیث کو پھر امام دار قطنی نے سنن میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، معجم الاوسط میں، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، بہقی نے شعب الایمان میں، ہیثمی نے مجموع الزوائد میں، ابن قدامہ نے المغنی میں، اسقلانی نے المطالب میں، ہندی نے کنز العمال میں، اس طرح کتابیں پڑھی ہیں کتب حدیث اور ائمہ اربعہ چاروں فقہ کے اماموں کی۔ اور ایک حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت آ کے نہ کی، اس نے مجھ سے جفا کی۔ اب صحابہ کرام کا بھی عمل تھا، سیدنا عمر فاروق کا عمل سنیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور واقدی نے فتوح الشام میں اس کو بیان کیا ہے، امام واقدی نے، اور ہیثمی نے الجوہر المنظم میں، کہ کعب الاحبار تابعی، انہوں نے جب قبول اسلام کیا، بڑے جلیل القدر تابعی تھے، صحابہ بھی ان سے سیکھتے تھے، سینئر تھے۔ جب انہوں نے قبول اسلام کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، سنیے سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ، اے کعب، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے چلنا چاہتے ہیں، نہیں، بے شک مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب، میری مسجد میں 50,000 اور مسجد اقصیٰ میں 50,000، بے شک اس کا اجر ہے، ثواب والے کیوں نہ ثواب لے اپنی جگہ، مگر ان سارے ثوابوں کا بڑا ثواب حضور کے در کی زیارت ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا حضرت کعب الاحبار کو کہ حضور کے روضہ پاک قبر انور کی زیارت کے لیے میرے ساتھ چلتے ہیں؟ تو کیا نیت بتائی قبر انور کی زیارت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی امیر المومنین میں چلتا ہوں۔ پھر حضرت کعب الاحبار حضرت عمر فاروق کے ساتھ مدینہ پاک آئے تو سب سے پہلے روضہ رسول پہ حاضری دی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق اور اس کے بعد سلام عرض کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو وہاں سے نیت کر کے چلے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری اور زیارت۔ اس طرح حضرت علی شیر خدا کا عمل، عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا گھر سے نکلتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر پہلے آتا ہے، جالی مبارک میں بھی، اس پہ نگاہ پڑتی تو رو پڑتے اور رو کے سیدھا روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جاتے۔ وہ گھر سے نکلتے اس غرض کے لیے تھے، اور آقا کا دیدار کرتے اور حضور کی یاد میں آنسو بہاتے۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مخاطب کر کے سلام کرتے، پھر واپس ہٹ کے مسجد نبوی میں جانا یا جو عمل کرنا ہوتا کرتے۔ یہ علی شیر خدا کا عمل۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا بتا دیا، انس ابن مالک کا بتا دیا، ابو ایوب انصاری کا بتا دیا، عبداللہ ابن عمر کا بتا دیا۔ اور قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضرت نافع ان کا قول، وہ کہتے ہیں کہ باہر سے جب بھی سفر پہ آتے سیدھا روضہ رسول پر آتے، میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے ان کا عمل ہی یہ تھا۔ مقریزی نے امتاع الاسماء میں یہی نقل کیا، امام ابن الحاج مالکی نے المدخل میں یہ بیان کیا، انس ابن مالک کا یہ عمل جو میں بیان کر چکا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی یہ عمل، حضرت بلال بھی انہی عشاق میں ایک ہیں، وہ جن کا واقعہ آپ سنتے ہیں شام سے آئے، ان کا بھی عمل، عمر بن عبدالعزیز کا عمل۔ اور ابن حاج مالکی اپنی کتاب المدخل میں لکھتے ہیں اور فرمایا اس پر کوئی انکار نہیں، اور ساری توجہ جب زائر نکلے مکہ معظمہ سے تو زیارت نبوی کی نیت کر کے نکلے اور ساری توجہ حضور کے روضہ اقدس کی طرف کرے، اور شہر مدینہ کے جب درخت نظر آئیں تو پھر بآواز بلند حضور پہ درود و سلام شروع کر دے۔ تو اور نیت کیا ہے؟ اور نیت کسے ہوتی ہے؟ غسل کرے، وضو کرے، پوشاک پہنے، نفل پڑھے اور شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں جائے۔ یہ امام ابن الحاج المالکی المدخل میں بیان کرتے ہیں۔
بیٹے آپ جس امام کو دیکھیے، کل ائمہ کا عقیدہ یہ ہے، امام نووی شافعی فقہ کے امام الایذا میں یہی بیان کرتے ہیں، امام کمال الدین بن حمام حنفی فتح القدیر کتاب الحج میں یہی بیان کرتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی لکھا ہے، کل سب نے یہ کہا کہ جب سیدھا آئے اور یہ کہے اللہم قد سمعنا قولک واطعنا امرک وقصدنا نبیک، اے باری تعالیٰ ہم نے تیرا حکم سنا، تیرے حکم کی اطاعت کی، وقصدنا نبیک، اور گھر سے تیرے نبی کی زیارت کی نیت کے لیے نکلے، رسول پاک کی زیارت کے لیے نکلے نیت کر کے، قصدنا نیت کر کے، مستشفعین بہ الیک، تاکہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ یہ کل ائمہ کا عقیدہ۔ اور آپ کو ختم کرتے ہوئے بات، اب میں آپ کو دو جلیل القدر نام بتا دیتا ہوں۔ امام غزالی، یہ احیاء علوم الدین میرے ہاتھ میں ہے، امام غزالی کتاب و اسرار الحج۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو دلچسپ، کل کتابیں اٹھا لیں فقہ کی، بات سمجھ، اور احکام شریعت کی، جتنی کتابیں اٹھا لیں مذاہب اربعہ کی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حج کے بعد جب باب قائم کرتے ہیں تو کسی جگہ کوئی شخص یہ باب قائم نہیں کرتا کہ حج کے بعد مسجد نبوی کی زیارت کے آداب۔ اللہ اکبر، یہ بات بیٹو بڑی اہمیت کی ہے۔ فقہا اور ائمہ یہ باب ہی قائم نہیں کرتے کہ حج کے بعد مسجد نبوی کی زیارت کے آداب، یہ باب قائم ہی نہیں کیا گیا کتابوں میں۔ ہر کوئی قائم کرتا ہے فی زیارت المدینہ و آدابہا، مدینہ کی زیارت کرنا۔ آپ تو حضور کے روضہ پاک کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ السلام اور ائمہ کا عقیدہ تو جس شہر میں حضور کا مسکن و مدفن ہے اس مدینے کی زیارت کی نیت کر کے چلا جائے، جن گلی کوچوں میں حضور چلے۔ اور یہ باب قائم کر کے ہر امام اس حدیث سے شروع کرتا ہے۔ یہ امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے، کتاب و اسرار الحج، الجملہ العاشرہ، 10th سینٹنس سیکشن ہے، فی زیارت المدینہ و آدابہا۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ امام غزالی کی بگننگ اس حدیث سے ہوتی کہ آقا نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد آ کر میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں مجھے زیارت کر لی۔ اور پھر امام غزالی نے دوسری حدیث بیان کی، فرسٹ ٹو traditions of holy prophet which Imam Ghazali has quoted and narrated۔ دوسری حدیث سنیے، من جاءنی زائرن، جو گھر سے میری زیارت کی نیت سے نکلا، جو چلا، جس نے سفر کیا میری زیارت کی نیت سے، اور فرمایا میری زیارت کے علاوہ لا یہم الا زیارتی، میری زیارت کے علاوہ کوئی اور خیال نہ رکھا، کان حقا علی اللہ سبحانہ ان اکون لہ شفیعا، تو اللہ نے اپنے اوپر لطف کرم کے ساتھ واجب کیا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آئے وہی آیت پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ کہہ کر آگے امام غزالی کے لفظ سنیے، آداب کیا ہیں۔ آیت پڑھ کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہم انا قد سمعنا قولک وَأَطَعْنَا أَمْرَكَ وَقَصَدْنَا نَبِيَّكَ، اے اللہ ہم نے آپ کا قول حکم سنا، آپ کے امر کی اطاعت کی، اور ہم گھر سے نیت کر کے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے چلے، تیرے نبی کی زیارت کی نیت سے چلے۔ مستشفعین بہ الیک فی ذنوبنا، یہ امام غزالی کا عقیدہ ہے۔ اور آخر پہ ختم کرتا ہوں، صوفیاء میں سے یہ بھی آ گئے، ائمہ محدثین بھی آ گئے، اب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو حنابلہ کے امام بھی ہیں، ہمارے تو شیخ اور کل اولیاء کے سلطان ہیں، مگر حنابلہ مذہب حنبلی کے بھی امام، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ کیا؟ اس غنیۃ الطالبین حج کے ارکان، واجبات اور سنتوں کا باب، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت۔ کسی نے باب کبھی نہیں بنایا کہ اب حج کے بعد فی آداب زیارت المسجد النبوی، کسی نے نہیں بنایا۔ آپ کیا لیے پھرتے ہیں یہ تماشے؟ ان پڑھ لوگ، جاہل، دو چار باتیں رٹ کے عام بچے بچیوں کو گمراہ کرنا۔ خدا کا خوف کریں، تم نے مرنا ہے، اور قبر کی پہلی شام کسی اور چہرے کو نہیں دیکھنا، مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوگا۔
اسی پر فیصلہ ہو جانا ہے دو جنت و دوزخ کا. ان کو پہچانتے ہو؟ تو جن کی زیارت کی نیت کر کے جانے کو عمر بھر حرام کرتے رہے اور جن کی زیارت کی نیت ہی کر کے نہیں جاتے رہے، ان کے چہروں کو کیا پہچانو گے قیام جنت کے دن؟ وہ کیا شفاعت نصیب ہوگی؟ حضور کہیں گے یہ تو میری طرف نیت کر کے آنا ہی حرام سمجھتا تھا یہ ملا، پکڑو گرز مارو دوزخ کے اور اس کو پھینک دو اٹھا کر. تو میری زیارت کی نیت ہی نہیں کرنے دیتا تھا، اب میری زیارت کاہے کو کرتا ہے؟ اب کیا زیارت کرتا ہے میری؟ تو حضور سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی مدینہ پاک کی جو حاضری کی نیت کیا ہے. پھر وہی لفظ میں نے آپ کو ہر ایک امام نے ایک ہی جملے بیان کیے ہیں اور ہر ایک کے جملوں میں حضور کی زیارت کی نیت اور قصد ہے چلنا. فرمایا کہ کہو اللہم انک قلت فی کتابک لنبیک، اے اللہ آپ نے اپنی کتاب قرآن میں حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اسی نیت کے ساتھ آیا ہوں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت پڑھ کر پھر کہو وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّكَ، اے اللہ میں کسی اور غرض کے لیے نہیں آیا. نفل پڑھیں گے ثواب 50,000 کا ملے گا، نمازیں پڑھیں گے با جماعت 8 دن رہیں گے ثواب ملیں گے، مگر میں ثواب کے سودے کے لیے نہیں آیا، میں صرف تیرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آقا کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو حضور کی زیارت کی نیت کرنے سے مسجد نبوی کا ثواب تو نہیں نا مٹ جانا. آپ فرماتے ہیں پیشوں سیدھا اور کہیں انی اتیت نبیک تائبا من ذنوبی مستغفرا، باری تعالیٰ میں آپ کے محبوب نبی کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ان کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے. فاسألک ان توجب لی مغفرتا، تو حضور کے صدقے میری مغفرت کر دے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حال حیاتہ، میں حضور کے روضے پر آیا ہوں اسی طرح مجھے معاف کر دے کیونکہ میں حضور کی زیارت کی نیت کے لیے آیا ہوں. جیسے حضور کی ظاہری حیات میں کوئی حضور کی بارگاہ میں آتا تو معاف کر دیتا تھا، اسی طرح مجھے بھی معافی دے دے. یہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین کے لفظ. اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر یہ دعا کرے اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک، اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی کے واسطے اور وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں. یہ کہہ کر پھر کہے یا رسول اللہ. یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین امام الحنابلہ اور سلطان الکل فرماتے ہیں پھر آقا کو متوجہ کر یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی ویرحمنی، یا رسول اللہ میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہوں اور میری مغفرت ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کر کے اس کے بعد جا کے 2 رکعت پڑھیں. کئیوں نے حکم دیا کہ آ کے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کے پڑھے جیسے حکم ہے، ہر مسجد میں داخل ہوں تو تو جب آقا کے ہاں جائیں تو مسجد میں تحیت المسجد پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرے اور سیدھا آقا کی بارگاہ میں آئے جن کے لیے آیا ہے. تحیت المسجد آداب کا حصہ ہے. اور بعضوں نے کہا حاضری کے بعد جا کے 2 نفل پڑھے، مگر نیت اتیت نبیک، نیت فقط یہ رہے کہ باری تعالیٰ انی اتیت نبیک، انی جئت نبیک، میں تیرے نبی کی حاضری کی نیت کے ساتھ آیا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہاں روضہ اقدس پہ نماز ادا کرے اور جاتے ہوئے پھر یہ بھی سن لیں جب اگلے سال آئے گا تو اس کی نیت بھی بیان فرما دی. اگلی بار کہتے ہیں اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت قبر نبیک، اے اللہ یہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے آنا ہے، یہ حضور کی قبر انور کی زیارت میری زندگی کی آخری زیارت نہ بنانا، اگلے سال پھر زیارت مصطفیٰ کے لیے لے کر آنا. فَإِذَا تَوَفَّيْتَنِي فَتَوَفَّنِي عَلَى مُحَبَّتِ، اور اگر مجھے مار دیں تو حضور کی محبت پہ مار دینا. یعنی اگلی نیت بھی بتا دی کہ باری تعالیٰ یہ زیارت مصطفیٰ میری زندگی کی آخری نہ ہو، اگلے سال بھی آؤں تو حضور کے در دولت کی اور مزار پاک کی زیارت کی نیت کے ساتھ آؤں.
وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔